बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। आज सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हर तरफ डोनाल्ड लू, डोनाल्ड लू और डोनाल्ड लू होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। इमरान खान के सपोर्टर अपने अंदाज़ में इसको ट्रांसलेट कर रहे होंगे, तो नून लीग या दीगर जो लोग हैं वो इनको अपने अंदाज़ में सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे होंगे। लेकिन ये हकीकत है कि पहली मरतबा पाकिस्तान को तड़ियाँ लगाने वाले या पाकिस्तान को डिग्रेड करने वालों को मजबूरन कटहरे तक पहुँचना पड़ा। मैं इस चीज़ को बैनुल-अक़वामी सतह पर थोड़ा सा आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, ख़ास करके पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात को लेकर, और जिन खदशात का मैं ज़िक्र किया करता हूँ अपनी वीडियोज़ में, उसी को मैं इस एंगल के हिसाब से आपके सामने रखूँगा। आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे हालात किस सिमत जा रहे हैं। डोनाल्ड लू से जब आज सवालात होते हैं तो उनका एक जवाब जो होता है उसको आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आती तो मैं बाद में इसको थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेन भी कर दूँगा। Major goals that we have with Pakistan now is to support the Pakistani people as they face this terrible threat of terrorism. Many of the members have discussed this, but this is a country where the people have suffered under the threat of terrorism in a way that I think no one on the planet has had to suffer. The attacks, particularly in the provinces of Khyber Pakhtunkhwa and Baluchistan, over the past 3 years have grown exponentially. We continue to see attacks being launched from Afghan territory. And you saw a major attack on Saturday in which 7 policemen were killed by the TTP, the Pakistani Taliban. And we call on the Afghan Taliban to ensure that its territory is not used as a launching pad for terror. डोनाल्ड लू ये कहते हैं कि पाकिस्तान में खास करके जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का सूबा है, इसको दहशतगर्दी का बहुत ज़्यादा सामना है। और हमारे और पाकिस्तान के इस वक्त जो म्यूचुअल यानी मुश्तरका जो हमारे मफादात हैं या मुश्तरका जो हमारी पॉलिसी है, वो यही है कि हम ये जो अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी आ रही है KPK में और बलूचिस्तान में, इसके ख़िलाफ़ हमने लड़ना है और हमारी सबसे ज़्यादा तवज्जो इस तरफ है। अब गुज़श्ता 2 साल से अचानक से दहशतगर्दी की लहर के अंदर इजाफ़ा होना, आज डोनाल्ड लू का ये बयान आना, क्या इसका कोई पस मंज़र नहीं है? इसका पस मंज़र है। आप ज़रा अमरीकी सदर, मौजूदा जो सदर हैं जो बाइडन की, एक तकरीर का खुलासा थोड़ा सा मुलाहिज़ा फरमाएँ कि वो क्या अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हुए नज़र आते हैं। It's 3 different countries. Pakistan owns the 3 counties, the 3 provinces in the east. They're not any part of it. The economies run it. I will go on and on, but here's the point. The point is that it's a counter-terrorism strategy. We can prevent the United States from being the victim of terror coming out of Afghanistan by providing for bases, insist that Pakistanis provide bases for us to airlift from and to move against what we know. We don't need those troops there. I would bring them home. जो बाइडन साहब आज से कई साल पहले उनकी जो बड़ी दिली उम्मीद थी कि अफ़गानिस्तान से जो दहशतगर्दी अमेरिका तक आएगी, उसको रोकने का उनके नज़दीक प्लान ये था कि पाकिस्तान के कबायली इलाकों के अंदर अमरीकी एयरबेस बना दिए जाएं और फिर वहाँ से उन्होंने अपनी फ़ौज को एयरलिफ्ट करके ले जाना था। लेकिन ये हकीकत है कि जब एयरबेस बनते हैं तो वो एयरबेस कभी ख़त्म नहीं होते। वो सऊदी अरब में देख लें, वो आप इराक़ में देख लें, वो आप कतर में देख लें, आप जहाँ भी उठा के देख लें, जहाँ पर अमरीकी बेस बनता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। अब ये अमेरिका की वो पुरानी ख्वाहिश है पाकिस्तान में एयरबेस बनाना, और वो भी कबाइल में या बलूचिस्तान में। वजह सिर्फ़ और सिर्फ मुझे अब ये जो हालात नज़र आते हैं, चीन को काबू करना या गवादर के ऊपर अमेरिका अपना कंट्रोल रखना चाहता, तो शायद इसी वजह से इस तरफ आना क्या रहा है। और नाम वो ये दे रहा है कि ये अफ़गानिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्दी आ रही है हमने उसको रोकना है। अब थोड़ा सा इसको तो हल्का सा अब बैनुल-अक़वामी टच दे दें। और भी फ़लस्तीन के अंदर 17-18 लाख मुसलमान जो है वो बेघर बैठा हुआ है। खुले आसमान के नीचे उनके घर तबाह कर दिए गए हैं। कोई 31 से 32 हज़ार के करीब अफराद शहीद कर दिए गए हैं, जिसमें अक्सरियत बच्चों और औरतों की है। 16 से 17 हज़ार अफराद मलबे के नीचे दफन हैं। कब्रिस्तानों में से मुर्दे निकाल दिए गए और जिन बंदों को कैद कर दिया गया उनके जिस्म में से एज़ा चुरा दिए गए। रेप हो गया बच्चियों के साथ। लेकिन वहाँ पर अमेरिका को परवाह नहीं है कि जी वहाँ पर लोग मर रहे हैं। हम अमेरिका को इतने अच्छे लगते हैं, हमसे इतना प्यार करता है कि उनको हमारी बड़ी फिक्र होती है। जब हमारे ऊपर ड्रोन अटैक मारे जा रहे थे, हमारे लोग मारे जा रहे, तब अमेरिका को बड़ी फिक्र नहीं हो रही थी हमारी। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया? और इसी का तसलसल था, आपको याद होगा
کہ عمران خان سے ایک صحافی سوال پوچھتا ہے، انہی کا بھیجا ہوا، کہ کیا اگر امریکہ آپ سے ایئر بیسز مانگ لے تو آپ ہاں کریں گے؟ اور عمران خان کہتا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ یہ اسی کی ایک کڑی تھی۔ اور میں آپ کو یاد کروا دوں کہ اس سے ہی پہلے CIA کے چیف پاکستان آتے ہیں عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے، اور عمران خان ملاقات کرنے سے انکار کرتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ جا کے اپنے ہم منصب سے ملیں۔ اور جب وہ یہاں سے واپس جاتے ہیں تو وہاں کے اخباروں میں خبریں نشر ہوتی ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ ڈیل طے پا گیا ہے کہ پاکستان کی ایئر سپیس جو ہے وہ افغانستان کے خلاف استعمال ہونے کی ڈیل ہو چکی ہے، جس پر پاکستان کے تمام لفافے اس وقت بنگڑے ڈالتے ہیں اور ٹرول کرتے ہوئے عمران خان کو نظر آتے ہیں۔ لیکن جب حکومت آفیشیل طور پر سرکاری اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ اعلامیہ جاری کرتی ہے کہ حکومت کا کسی قسم کا امریکہ کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، تو آج تک وہ معمہ حل نہ ہو سکا کہ آخر امریکہ کی وہ ڈیل کس کے ساتھ ہوئی تھی۔ حکومت تو اس سے انکاری تھی، اور آج بھی حکومت یہ کہتی ہے، اس وقت کی حکومت یعنی عمران خان کی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی، اور ہمارے وقتوں میں کوئی ایک سنگل ڈرون پاکستان کے اندر نہیں آیا، اور نہ ہی پاکستان سے اٹھ کے افغانستان کی سرزمین پر حملے کیے ہیں۔ اب یہاں پر آپ خود سوچئے گا، میں یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، میں اس ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کھینچوں گا، کہ آیا امریکہ ہم سے اتنا پیار کیوں کرتا ہے کہ اسے ہماری دہشت گردی کی بڑی فکر ہو جاتی ہے؟ اچانک سے 2 سال میں دہشت گردی دوبارہ سے اٹھنے لگ جاتی ہے۔ وہ عوام جو وزیرستان میں جا کے ٹورزم کو پروموٹ کر رہی تھی، وہاں پر اچانک سے دھماکے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آج جب ڈونلڈ لو جو ہے اس کی ہیئرنگ ہونی تھی، اس کو سوال جواب ہونے تھے، تو اس سے 2-3 دن پہلے جو ہے ہمارے جوانوں کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے شمالی وزیرستان میں۔ پھر اس کے بعد آج جو ہے ہمارا گوادر میں حملہ ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی IMF کی طرف سے شرائط آ جاتی ہیں کہ اب پاکستان جو ہے CPEC کے اندر کسی قسم کی فنڈنگ کا استعمال نہیں کرے گا۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھیے گا، یہ اتنا آسان نہیں نظر آتا کہ ڈونلڈ لو نے بس ویسے ہی کی دی پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے اور ہمارے مشترکہ جو وہ چیزیں ہیں یہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنا ہے۔ امریکہ کسی بھی دنیا میں دہشت گردی کو پیدا کرنے کا سبب تو بن سکتا ہے، لیکن دہشت گردی کو ختم کرنے کا سبب نہیں بن سکتا۔ آپ گوگل پہ جائیے گا اور ایک چیز سرچ کیجیے گا، دشت لیلی یا دشت لیلا، اس کو سرچ کریے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امریکہ کی فورسز اور امریکہ دہشت گردی کے خلاف کتنا لڑتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہ ان بے بس اور مجبور افغان اسٹوڈنٹس کی کہانی ہے جن کو فوجیوں نے بہلا پھسلا کر کنٹینروں کے اندر بند کیا، اور پھر بند صحرا میں، گرم تپتے صحرا میں ان کنٹینروں میں ان کے اوپر گولیاں چلا کر ان کو وہیں پر اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا۔ گوگل پہ آپ کو یہ ساری تصاویر بھی مل جائیں گی۔ تو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھیں گے کہ جو عمران خان کہا کرتا تھا کہ امریکہ مجھ سے ایئر بیسز مانگتا ہے اور میں ان کو نہیں دیتا، کیا یہ کہیں اسی کی سلسلہ تو اسی کی کڑی تو نہیں ہے؟ اور کیا CPEC کو مکمل طور پر رول کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں تو نہیں کی جا رہی؟ اور میں آپ کو یہ بھی یاد کروا دوں کہ عمران خان کے دور میں جب CPEC کے اوپر حملے ہوئے تھے تو کچھ عرصے کے لیے CPEC کو روکا گیا تھا، اور زیادہ جو کام رکا تھا وہ کرونا کی وجہ سے رکا تھا۔ جیسے ہی PDM کی حکومت آتی ہے تو احسن اقبال جو ہیں پاکستان کے مسلم لیگ نون کے جو لیڈر ہیں، وزیر ڈیولپمنٹ اور پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے CPEC کو تباہ کر دیا، CPEC کو تباہ کر دیا، CPEC کو تباہ کر دیا۔ تو مجبوراً چین کی جانب سے پہلی مرتبہ ان کا آفیشیل بندہ انٹرویو دیتا ہے کہ عمران خان کے دور میں CPEC پر اچھا خاصا کام ہوا۔ وہ یہ تھا کہ جو پروجیکٹ چل رہا تھا مختلف جگہوں پر اکنامک ہب بن رہے تھے، سڑکیں نہیں بن رہی تھی، تو اس طرح لگ رہا تھا کہ کام نہیں ہوا، اور پہلی مرتبہ چین کو آ کر جسٹیفائی کرنا پڑا کہ CPEC کے خلاف پروپیگنڈے نہ کیے جائیں، اور احسن اقبال کا منہ بند ہو گیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب حالات کس سمت جاتے ہیں۔ البتہ PDM نے ایک اور بھی تیر مارا تھا کہ جو CPEC ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی تھی، یعنی ایک خاص اتھارٹی بنا دی گئی تھی جس کا کام صرف اور صرف CPEC کو دیکھنا تھا، وہ بھی PDM کی حکومت میں بند کر دی گئی تھی۔ یہ ڈونلڈ لو کا بیان، اور اسی بیان کا آپ اگر اس کو جو بائیڈن کے ساتھ جوڑ دیں اور پھر اس صحافی کے سوال کے ساتھ جوڑ دیں اور موجودہ حالات کو دیکھنے کے گزشتہ 2 سال سے اچانک سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں تیز ہو چکی ہیں، تو کچھ تو اس کے سلسلے ملتے ہیں۔ اور اس میں یہ ایک فیکٹر لازمی یاد رکھیے گا، اس کو نہ بھولیے گا کہ امریکہ نے جو اپنا بغل بچہ ISKP خراسان کے اندر جو داعش کو چھوڑا ہوا ہے، وہ پاکستان میں زیادہ کارروائیاں کرتی ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی پاکستان میں کہ TTP کون سی کارروائی کر رہی ہے، داعش کون سی کر رہی ہے، لوکل ٹیررسٹ کون سے کر رہے ہیں، BLA کون سی کر رہی ہے۔ یہ چیزیں اتنی زیادہ مکس اپ ہو چکی ہیں کہ اب کوئی بندہ بھی اٹھ کے کوئی کارروائی کر لیتا ہے اور سارے ہی اس بازو کا تو اس کا کریڈٹ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
پاکستان کے حالات پر رحم کریں. اگر اسی طرح امریکہ نے ہمارے ساتھ میوچل اتحاد کے طور پر کے پی اور بلوچستان میں آ کے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے پر تولیں تو شاید ہماری 1-2 نسلیں اور جو ہیں وہ اس جنگ کو لڑتے ہوئے نظر آئیں گی، اور یہ پاکستان کی عوام اور افغانستان کی عوام کے لیے کچھ اچھا نہیں ہوگا. کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ اس چیز کو کس انداز سے دیکھتے ہیں. میں نے اس پہ ڈونلڈ ڈوک کا عمران خان کو لے کر، سائفر کو لے کر ان چیزوں کے اوپر بات بالکل بھی نہیں کی، کیونکہ میں اس چیز کو ایک بین الاقوامی پس منظر میں دیکھ رہا ہوں. اور جب سے افغان انحلا ہوا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اس میں بہت سی چیزیں ہیں. اگر میں دیکھوں گا اس ویڈیو کے اوپر رسپانس آپ کا اچھا ہوا تو پھر میں کوشش کروں گا کہ میں افغان انحلا سے پہلے سے جو حالات بن رہے تھے، عمران خان سے کیا کیا ڈیمانڈز ہو رہی تھیں جو نہیں پوری ہوئیں، امریکہ کی ناراضگی کا سبب بنا، اور اس کے بعد عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آیا، اس ساری چیز کو میں آپ کے سامنے ریپ اپ کر کے رکھوں گا کہ کہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے اور کہاں پر آ کر امریکہ عمران خان سے ناراض ہوتا ہے. اور ہماری اس وقت کے جنرل باجوہ جو ہیں وہ عمران خان سے ناراض ہوتے ہیں، اور وہ اپنی حد سے آگے آ کر جو ہے تقریر اور بیان دیتے ہیں، جس کے بعد تحریک انصاف اور جنرل باجوہ کے درمیان کھل کر محاذ رائے شروع ہو جاتی ہے، اور پاکستان میں پہلی مرتبہ پاکستان کا نوجوان اور پاکستان آرمی کے درمیان فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں. اجازت دیں. اللہ حافظ.